नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 से 74 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, या अय्युहा हरफ़े निदा, रसूल जमा है रसूल की। ए रसूलो कुलू, खाओ, फ़ेल अमर है। मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से। वअमलू, और अमल करो, स्वालिहा, नेक। इन्नी, बेशक मैं, बिमा, साथ उसके जो, तामलूना, तुम अमल करते हो, अलीम, जानने वाला। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम, और बेशक ये तुम्हारी उम्मत है। उम्मतम वाहिदतन, जो एक ही उम्मत है। व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा रब हूँ। फत्तकून, सो मुझसे डरो। तमाम पैगंबरों का ताल्लुक एक ही उम्मत या जमात से है। बाज़ रवायात के मुताबिक अंबिया और रसूल की तादाद 1,24,000 है। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी तमाम अंबिया। इनमें से बाज़ का ज़िक्र कुरान में आया है और अक्सर का ज़िक्र कुरान में नहीं भी है, जैसे कि सूरह निसा में हमने पढ़ा कि व रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रसूलन लम नक़सुसहुम अलैक। और बाज़ रसूल ऐसे हैं जिनका ज़िक्र हमने आपसे किया है, और ऐसे रसूल भी हैं जिनके हालात हमने आपके सामने बयान नहीं किए। तो यहाँ रसूलों से क्या कहा जा रहा है? कुलू मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, यानी हलाल चीज़ों में से खाओ, और नेक अमाल करो, मैं तुम्हारे हर अमल से वाकिफ़ हूँ। हलाल रोज़ी हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे अंबिया से खिताब है। हज़रत कौन है वो जिनके बारे में आता है कि वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। या कुलू, वो खाते थे अपने हाथ की कमाई से, यानी मेहनत से रोज़ी कमा के खाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हर रसूल ने, हर नबी ने बकरियां चराई हैं और मैंने भी अहले मक्का की बकरियां चराई हैं। यानी मेहनत में आर नहीं होना चाहिए, और अंबिया ने कभी भी ना मेहनत में कभी आर महसूस किया और ना हाथ से कमाई करने को अपने लिए कभी बुरा समझा। व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरा ही तकवा अख्तियार करो, मुझी से डरो। फ़तक़त्तऊ अमरहुम, फिर उन्होंने जुदा जुदा कर लिया, अमरहुम, अपने मामले को। अम्र से यहाँ मुराद क्या है? दीन, यानी उन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया, और वो यहूद बन गए, ईसाई बन गए, और मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ गिरोहों में अपने आप को तकसीम कर दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर गिरोह, कुल्लु हिज़्बिन, हर गिरोह, बिमा, उस पर जो, लदैहिम, उनके पास है, फ़रिहून, खुश हो रहे हैं। यानी हर कोई समझता है कि मैं राह हक पे हूँ, मैं राह रास्त पे हूँ। हर कोई अपने आप को सीधे रास्ते पे समझता है। फ़तक़त्तऊ अमरहुम, तो उन्होंने जुदा जुदा कर लिया अपने मामले को, बैनहुम, अपने दरमियान, ज़ुबुरन, टुकड़े टुकड़े करके। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम, हर हिज़्ब, हर गिरोह, इस पर जो, लदैहिम, उनके पास है, फ़रिहून, वो खुश हैं। फ़दरहुम, तो आप छोड़ दें उनको, फ़ी गमरतिहिम, उनकी गफलत में, हत्ता हीन, एक वक्त तक, आप उन्हें उनकी मदहोशी में एक वक्त तक के लिए छोड़ दीजिए। अयहसबून, क्या वो गुमान करते हैं, क्या वो समझते हैं, अन्नमा, कि बेशक जो, नुमिद्दुहुम, हम मदद कर रहे हैं उनकी, मद्दा या मुद्दु, मद्दुन होता है लंबा करना, मदद करना,
نمدو ہم مدد کر رہے ہیں ہم ان کی بھی اس کے ساتھ من مال و بنین مال اور بیٹوں سے یا اولاد سے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں نصاری لہم ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے فی الخیرات بھلائیاں دینے میں؟ کیا یہ ان کا مال کا بڑھنا اولاد میں برکت ہونا کیا یہ ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی بھلائیوں کے لیے ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں. ہماری طرف سے ان نافرمان لوگوں کو مال و اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے چلے جانا ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی. جیسے سورۃ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں. تو یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کے ساتھ تو ہم ان کو بھلائیاں دینے میں کچھ جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. سورت کے شروع میں جو ہم نے آیات پڑھی تھیں وہ بھی الذین یا والذین سے شروع ہو رہی تھی. یہ آیات بھی انہی کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی. سورت کے شروع میں جو بات بیان ہوئی تھی وہاں پہ ایک بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر اور شخصیت کے ارتقاء کے لیے بنیادی خصوصیات کا ذکر تھا کہ یہ خصوصیات اگر کوئی شخص اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ ایک بہترین مومن بن سکتا ہے. قد افلح المؤمنون کامیاب مومن کی شرائط تھی. اور یہاں پہ پھر کچھ ایسی ہی کردار کی پختگی پیدا کرنے والی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جن میں زیادہ تر بندہ مومن کی اندرونی کیفیات ہے، باطنی کیفیات کا ذکر ہے. جن میں سے پہلی کیا ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اپنے رب کا خوف ان کے دلوں میں ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے اللہ کو پسند آ جائیں. والذین اور وہ جو ہم بھی آیات ربہم اپنے رب کی آیات پر یؤمنون ایمان لانے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم کہ وہ بھی ربہم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. قرآن میں شرک سے بچنے کے لیے اور شرک کو باطل قرار دینے کے لیے بہت کثرت کے ساتھ آیات ہمیں ملتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے اور شرک سے اجتناب کرنے میں انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کیونکہ شرک کی بہت سی چھپی ہوئی صورتیں بھی ہیں جو ہر دور میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک حدیث ہے جو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک یا ورڈنگ تو جو بھی اس کی ہے مفہوم ہے اس حدیث کا کہ شرک اس طرح لوگوں میں سرایت کر جائے گا کہ جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی چلتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اسی طرح انسانوں کو شرک کا پتہ نہیں چلے گا.
वो शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे और उसे शिर्क समझेंगे भी नहीं। तो इसलिए एक मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वो शिर्क की जो बीमारी है उसके बारे में बहुत बारीक बीनी से उस पर गौर करे और अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करे जिससे उसे वो पहचान ले। यानी जब भी शिर्क उसके सामने आए, जिस रूप और जिस भेस में भी आए, वो उसको पहचान ले। शिर्क खफी भी है, जैसे किसी भी चीज़ में दिखावा करना, वो भी शिर्क की एक किस्म है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे पता है मैं अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन जब कोई मुझे देख रहा होता है ना तो मेरे जहन में ये भी बात आ जाती है कि मैं कितना अच्छी तरह से नमाज पढ़ रहा हूँ और लंबा सजदा कर रहा हूँ जैसे। तो ये शख्स मुझे देख रहा है तो वो एक बात वो भी जहन में आ जाती है कि ये देखने वाला शख्स भी कहेगा कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़। तो आपने फरमाया यही शिर्क है। ये नमाज फिर तुम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम उस शख्स के लिए पढ़ रहे जिसके सामने नमाज पढ़ते हुए तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाता है कि ये भी देख के कहेगा कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़। वल्लज़ीना, और जो लोग यू तू ना, वो जो देते हैं, मा आतो, जो कुछ भी दे सकें, यानी अल्लाह के रास्ते में वो जो देते हैं अल्लाह की राह में, तो जो कुछ भी वो देते हैं, व क़ुलूबुहुम, इस हाल में, ये वाव हालिया है, वो इस हाल में देते हैं कि क़ुलूबुहुम, उनके दिल वाजिलतुन, डरने वाले होते हैं, अन्नहुम, इस बात से कि बेशक वो, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले, उन्हें अपने रब की तरफ लौटना है। उनके दिल डरते रहते हैं, यानी अल्लाह की राह में जहाँ तक भी वो दे सकते हैं, जब देते हैं तो वो इस बात से भी डर रहे होते हैं, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों को कुछ देते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो वो उन्हें अपने से कमतर समझें और ख़ुद को बरतर समझें, बल्कि उन्हें ये ख़दशा रहता है कि कहीं किसी गलती या कोई खुलूस की कमी से उनका ये अमल अल्लाह के दरबार में नापसंदीदा न ठहरे, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उसे कबूल ही ना करे। जैसा कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये जो लोगों के डरने की बात हो रही है, ये क्या वो लोग हैं जो गुनाह करके उससे डरते हैं? आपने फरमाया नहीं, ये वो लोग हैं जो नेकियां भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। यानी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है हदीस की, मफहूम है उसका कि सब कुछ वो करते हैं, लेकिन वो इस बात से खौफज़दा रहते हैं, इस बात से डरते रहते हैं कि पता नहीं ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल भी होंगे कि नहीं। तो उनके दिल, क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उनके दिल डरते रहते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ लौट के जाना है। उलाइका, यही लोग हैं, युसारिऊन फिल खैराती, वो जल्दी करते हैं खैरात में, भलाइयों में, नेकियों में, सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। वहुम लहा साबिकून, और वो उनके लिए आगे बढ़ने वाले हैं, सबकत ले जाने वाले हैं। नेकियों में, भलाइयों में भी वो कोशिश करते हैं और उन नेकियों के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी दुनिया में जो भी कोशिशें होती हैं, जो भी भाग दौड़ होती है, जो भी मुकाबलाबाजी होती है, इस मैदान में वो हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे, हम नहीं मुकल्लफ बनाएंगे, नहीं हम तकलीफ देंगे नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी इस्तात के मुताबिक, उसकी वुसअत के मुताबिक। ये आयत हम सूरह बकरा की आखिरी आयत जब हमने पढ़ी थी उसमें हम इसकी वजाहत कर चुके हैं। कई दफ़ा ये कुरान में ये आयत आई हैं, यानी
اللہ کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینتقو جو بولتی ہے، نطق ینتقو بولنا، ینتقو وہ بولتی ہے بالحقی حق کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اس سے یعنی اس قرآن سے، اور ان کے لیے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جو کہ وہ لہا ان کو عاملون کرنے والے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سچ بولنے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہر شخص کا نامہ اعمال ہے۔ پوری زندگی میں جو جو کام اس نے کیے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج کل تو اتنا عام ہو گیا ہے یہ کہ ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ کر کے مکر جاتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، تو فوراً وہ ویڈیو نکال لی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ یعنی انسان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل جو وہ کر رہا ہے، اگر اس دنیا میں آج ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ ایک ایک چیز جزیات اور تفصیلات سمیت ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر اس کی استطاعت اور صلاحیتوں کے مطابق اس کا جائزہ لے کر جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا یہ مطلب ہے، ولا نکلف نفسا الا وسعہا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا تو یہ دیکھ کے کرے گا کہ اس بندے کی صلاحیتیں کیا تھیں، اس کی استطاعت کتنی تھی۔ اللہ انسان کی جو تمام معلومات ہیں نا انسان کے بارے میں، جو کچھ اللہ نے جو چیز اس کی جینز میں رکھی ہے وہ بھی، اور جو اسے جبلی صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ بھی، اور جو اسے ماحول دیا ہے، وہ سب تفصیلات اللہ کے ہاں ایک کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ پھر ماحول اور صلاحیتوں کی عطا تو اللہ کی دین ہے نا، انسان کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، اور نہ اس میں اس کا کچھ عمل دخل ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا دے گا تو ان سب چیزوں کا ایک شاکلہ ترتیب دے گا۔ جیسے پہلے ہم نے شاکلہ کی آیت پڑھی تھی نا، اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، انسان کی جینز میں جو چیز رکھی گئی، انسان کو ماحول جیسا ملا، یہ ساری دونوں چیزیں مل کر انسان کا شاکلہ تشکیل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے کہ دیکھیں اس کو اللہ ماحول ہی ایسا نہیں ملا، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، کہیں دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، تو کیا اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ یا ذہنی صلاحیتیں اس کی ایسی نہیں ہیں کہ وہ جلدی سمجھ سکتا ہو، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ۔ یہ جو شاکلہ بنے گا نا، اللہ کا سپر کمپیوٹر ہر شخص کے اعمال کو اس کی شخصیت کے شاکلہ کے ساتھ
ملا کے بتائے گا کہ اس کے شاکلہ میں کس عمل کے لیے کتنی صلاحیت اور گنجائش تھی اور اس نے کس حد تک اس کی کوشش کی ہے، یعنی کیا وہ کر سکتا تھا اور کیا وہ نہیں کر پایا، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے، لیکن بعض کے پاس صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، ماحول بھی ہوتا ہے، حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سستی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اس حساب کتاب، اس ساری ایویلیویشن کے بعد یہ اعلان کرے گا، یہ جو بھی اللہ کے ہاں یہ کتاب ہے، یہ سب کچھ جو اس کے ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے ینطق بالحق، یعنی یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ کا سپر کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر پھر اعلان کرے گا نتائج کا۔ اس کے لیے یہ لفظ ہے ینطق بالحق۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے یہ پڑھی ہے آیت، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ہوئے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، مشفقین مما فیہ، ویقولون، وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری کمبختی، ہماری شامت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی، مگر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ کتاب، بولنے والی کتاب، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِکَ، اور ان کے اور بہت سے اعمال ہیں اس کے سوا، ہم لہا عاملون، جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کے جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے اعمال اور سرگرمیاں ان سے یکسر مختلف ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دین کی خدمت کے اور اس کے کام، بھلائی کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں، انہیں دن رات اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنی ساری محنتیں، ساری توانائیاں بس اپنی دنیا کے لیے کھپا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں۔ دن رات کی محنتیں، دن رات کی بھاگ دوڑ، اس میں اگر ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں کہ ہمارا کتنا حصہ ہے دین کے لیے ہماری کوششوں کا، اور ہمارے وقت کا کتنا حصہ ہے جو ہم لگاتے ہیں دنیا کے لیے، تو میرا خیال ہے کوئی 90 اور 10% کا بھی نہیں بنے گا پرسنٹیج۔ 90% سے بھی زیادہ ہم اپنی دنیا کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ چند روزہ جو زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے دن رات کی کوششیں ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت وہ چیخو پکار کریں گے، اس وقت وہ چلائیں گے، چیخیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو پکار کرو، نہ چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے۔
آج تمہاری آہو بقا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری فریاد سن کر آج تمہاری مدد کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ قد کانت آیاتی، یقیناً تھیں میری آیات، کانت تھیں میری آیات، تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکنتم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون پھر جایا کرتے، ناکاسا ینکسو ہوتا ہے پھر جانا، روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا۔ جب تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی میرے آیات تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے، مستکبرینا تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کو یا ساتھ اس کے، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، بھی کی ضمیر قرآن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سامرن قصہ گو سمجھتے ہوئے، تہجرون چھوڑ جاتے تھے، سامرن قصہ گوئی کرنا، افسانہ گوئی کرنا، تہجرون چھوڑ جانا بھی ہے، مطلب ہے اس کا بیہودہ گوئی کرنا بھی ہے۔ اس زمانے میں عربوں کے ہاں قصہ گوئی کا بڑا رواج تھا، قصہ گو راتوں کو بیٹھ کے مجمع میں قصے سنایا کرتے تھے اور لوگ اس سے خوش ہوتے تھے، تفریح کا سبب تھا ان کے لیے، اور قصہ گو جو تھے ان کو پیسے ملتے تھے۔ اس طرح کے قصے کو قصہ گو جو تھے انہوں نے اپنی محفلیں جمائی ہوئی ہوتی تھی، محفلیں سجاتے تھے راتوں کو۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے رسول کو بھی قصہ گو سمجھ رکھا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا یا نہ سننا تمہارے لیے برابر ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ آپ کی بات ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ یہ تو وہ کلام ہے جس کے ساتھ اللہ قوموں کو بلندیاں بھی عطا کرتا ہے اور قوموں کو زوال سے بھی ہمکنار کر دیتا ہے جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تم تکبر کرتے ہوئے سمجھتے ہو کہ یہ افسانہ گوئی ہے۔ افلم یدبر القول، تو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا بات میں یعنی قرآن میں؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس وہ چیز، ام یا جاءہم آئی ہے ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، لم یأتی جو نہیں آئی، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ دادا کے پاس۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پہ غور و فکر نہیں کیا؟ یہ ویسی ہی آیت ہے، فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پہ غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو کیا وحی کا نازل ہونا اور رسول کا اللہ کی طرف سے آنا انہیں اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے باپ دادا یعنی بنو اسماعیل اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی طرف اس سے پہلے کوئی نبی آیا تھا؟ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے تو بے شمار انبیاء آئے، کتابیں آئیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہ تو کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ ام لم یعرفو،
یا نہیں پہچانا انہوں نے رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں تو اس لیے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں بھی اس کو جنتن کوئی جنون ہے، بھل جاءہم بالحق بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق کے ساتھ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، جنون ہو گیا ہے، کسی آسیب کا اثر ہے؟ انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن انہیں کیسے پتا چلے؟ ان کی اکثریت تو حق کو پسند ہی نہیں کرتی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی، پھر کیا ہوتا؟ احواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ومن فیہن اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب کا سب بگڑ جاتا۔ یعنی اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہیں سب بگڑ جاتے، زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ڈھل سکتا، بلکہ انہیں خود کو حق کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ بل اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس ذکر لائے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم نے یہ نصیحت نازل کی ہے، ہم یہ نصیحت ان کے پاس لے کے آئے ہیں جس سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجن یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی اجرت کا، کسی خراج کا، کوئی اجر مانگ رہے ہیں آپ ان سے؟ ام تسألہم خرجن فخراج ربی کا خیر تو آپ کے رب کا خراج، آپ کے رب کا اجر تو بہت بہتر ہے، وہ خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں ان الفاظ میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین مکہ سے ہے کہ عقل کے اندو سوچو تو صحیح، تمہارے شاعر اور قصہ گو تو لوگوں سے خراج مانگتے ہیں، وہ تو معاوضہ طلب کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات تم نے سنی کہ کبھی آپ نے اپنی اس جو آپ کو وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے آپ نے؟ انہیں تو ان کے رب کی طرف سے جو اجر اور انعام ملنے والا ہے وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ فخراج ربی کا خیر و خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور بے شک آپ یقیناً بلاتے ہیں انہیں، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لَتَدْعُوهُمْ البتہ آپ بلاتے ہیں ان کو اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر، عن الصراط اصل رستے سے، لناکبون البتہ وہ انحراف کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انحراف کرتے ہیں، اور آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، آپ تو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، آپ تو حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔
या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। या अल्लाह, हमारा ये कुरान पढ़ना पढ़ाना कबूल मंजूर फरमा ले। या अल्लाह, इसमें हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आलुल लिमा तुरीद। या अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, इस किताब को हमारी नस्लों में भी इसी तरह इसकी तालीम का सिलसिला जारी और सारी रखना। या रब्बुल आलमीन, या रहमान, या रहीम। या अल्लाह, हमें हदायत और तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़वानक वल जन्नह व नऊज़ु बिरहमतिक मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़वानक वल जन्नह व नऊज़ु बिरहमतिक मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़वानक वल जन्नह व नऊज़ु बिरहमतिक मिनन नार। या अल्लाह, हम तुझसे तेरी रज़ा मांगते हैं और जन्नत मांगते हैं और तेरी रहमत के साथ आग से पनाह मांगते हैं। या रब्बुल आलमीन, हमें उस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए। या अल्लाह, जो तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह, हमें ऐसे एक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाए, जिनसे तू राज़ी हो जाए। या अल्लाह, जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों और हमें ये आवाज़ आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं या अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरे फ़ज़ल के तलबगार हैं। या अल्लाह, तेरा फ़ज़ल, तेरी रहमत अपने बंदों पे बहुत वसी है। तेरी उस रहमत की वजह से, तेरे उस फ़ज़ल की वजह से या अल्लाह, हम इतने बड़े बड़े सवाल तुझसे करते हैं। या रब्बुल आलमीन, हमारी ये दुनिया की जो ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी है, या अल्लाह, इसको उन कामों में हम लगाएं जो तेरी रज़ा के काम हों। या अल्लाह, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये कुरान की तालीम का सिलसिला मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। रब्बि अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अन्त अरहमुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन।